warmly welcome you all to AC Talks, the voice of you. I'm Kenrashani Musa, co-lead OEC Talks Chital. So in the continuity of our last trends of discussing the imperative questions from the youth of Gilgit-Baltistan and Chitral, OEC Talks is here again to have a profound discussion on various societal issues, focusing primarily on educational challenges, including opportunities for higher education, scrutinizing states' education policies. This is the first episode of our second tenure of OEC Talks, where we will discuss the suicide trends in Gilgit-Baltistan and Chitral, a critical analysis of the socio-cultural reason. And for today's discussion, we have with us Sir Aziz Ali Dad, who is a writer, a social scientist, scholar, and columnist. He has done his master's in philosophy of social sciences from the London School of Economics and Political Science. Sir Aziz Ali Dad has been a former research fellow with various international organizations, one of them being Zentrum, Moderner Orient, Berlin, Germany. Currently, Sir is Patron-in-Chief of OEC. Thank you so much for joining us, sir. We have Ms. Shahana Shah, who is the General Manager of SENA Health and Welfare Services. SENA is a way of hope for the marginalized and socially disadvantaged group of the society. It provides hope to despaired families. It shelters children whose parents or siblings have committed suicide. She is a writer and has written a series of articles on gender-related violence, including suicide too. She's the former lecturer at National Defense University, Islamabad, and Karakoram International University. And we have Sir Inayat, who is public health practitioner with experience in mental health, maternal, neonatal, and child health, and training and learning. He is very passionate about health promotion through critical community engagement. He is the founder of CPHGB, which stands for Center for Public Health, Gilgit-Baltistan, and also the director of ICRB, Indian Community Research and Development. He is the provincial coordinator of Family Health Foundation as well. Thank you so much, our distinguished guests, for joining us today. We are all well familiar with the term suicide. It is the intentional taking of someone's own life. It can have various causes. It can be mental health, education, or instability of relation in family or society. Thus, it can, depending on these situations, it can be egoistic, anemic, or altruistic form of suicide, varying from case to case. Sir Emil Durkheim argued that the increased suicide rate in a society indicates the failure of that particular culture in regulating and integrating the aspiration of youth. So the statistics of last 10 years in Chitral shows 175 deaths which were caused by suicide, out of which 106 were females. In the year 2021, the number of suicide was 29, out of which 19 were female. According to HRCP Gilgit-Baltistan, there are between 15 to 20 suicides every year, and the victims mostly being students of age 15 to 25. That was a basic introduction. So now we'll move right on to the questions. My first question is from you, Sir Aziz. There have been numerous instances of young students committing suicide right after the announcement of board paper result. Is just one factor that is securing fewer marks than you or your family was expecting something that can push you to commit suicide, or there are other factors at play? What are those factors and what implication do we have? First of all, thanks for having me here for this panel discussion about the suicides trend in Gilgit-Baltistan and Chitral. First of all, I mean, it's very difficult to call it a trend. It's just, you can say, the social phenomena that is occurring rapidly, increasing in increasing numbers. So suicide is not new to our society. Just we tend to think that suicide acts are very new in Gilgit-Baltistan, and including Chitral. If you go to history, if you look at our history of our society or sociological history, I mean, the suicide has been a part and parcel of our society
if you read autobiography of Amir Nazim Khan, he accuses people of a particular region of committing, they are very good at commit suicides. And there are very instances of suicides in Gilgit-Baltistan. But now these suicides, especially with reference to Ghazar, they are coming to the limelight of the media because of increasing awareness among the people about the use of social media, and also infiltration of journalists into the remote valleys of Gilgit-Baltistan and Chitral. And you will see this this occurring in other parts of Gilgit-Baltistan. And this year we have witnessed increased suicides in Skardu region of Baltistan. So this is the perspective, historical perspective, and then emerging realities about suicides. We cannot attribute suicide to a single factor, but what I'm going to talk about is the socio-cultural factors that contribute to mental well-being or suicides in Gilgit-Baltistan and Chitral. Now, if you are right that we see a pattern where soon after the announcement of exam results in metric or inter, we see surge in suicide rate in Gilgit-Baltistan. But I don't see it as a factor. It is a trigger. वो ट्रिगर होता है, वो क्या करता है, बहुत सारी चीजें पाइल अप होके वो एक मोमेंट होता है जो ट्रिगर करता है. These exams can be a trigger. But the thing, what causes people to commit suicide after the examination result, that is where the social mentality works. The mindset is created by a society, institutions, they create a certain mindset. एक क्या करती है सोसाइटी में जो इदारे होते हैं वो एक टाइप का माइंडसेट क्रिएट करते हैं, and that particular mindset tends to create a worldview that leads to suicide. तो हमारे यहाँ ये हो गया है इंक्रीजिंगली, खास तौर पे गजर और हुंजा में भी ये हो गया है और गिलगित में भी ये हो रहा है कि we simply worship success, we are cult of success, we celebrate success. हमारे यहाँ नाकाम बनना एक बहुत बड़ी गाली बन चुकी है. तो we push our children, we push our students for competition, and if you witness the social media, use of social media, I mean everybody celebrates success there. But nobody celebrates, failure. So here, one of the causes is the cutthroat competition among students for numberings, for higher rates, and this is one of the causes of this suicide. But at the same time, it has a long social context. Different social actors and institutions contribute to this trend in Gilgit-Baltistan. For example, अगर कोई स्टूडेंट कमजोर होता है तो वो बेचारा बैक बेंच पे चला जाता है, जो सक्सेसफुल काबिल होता है उसको पीछे फोकस कर लेता है. इसी तरह हर फैमिली में भी उस बंदे को ज्यादा इज्जत दी जाती है, ताने दिए जाते हैं जो अंडर परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट है कि वो देखो कितना काबिल है और तुम्हारी हालत ये है. तो इस तरह से क्या होता है कि वो जो नाकाम बंदा होता है उसकी मदद करने की बजाय हमारा सोशल मेंटालिटी इस तरह है कि हम उसको मजीद पुश करते हैं डाउन दी रैबिट होल. तो ये सबसे बड़ा हमारा एक सोशल ये क्या ऐसे माइंडसेट है जहां पे हमने कामयाबी का एक कल्ट बना दिया है. जो उस कल्ट के अंदर नहीं आता है इज डूम्ड टू फेलियर. ये एक कॉज है इसका. Right, sir. Very, very well explained. Ms. Shahana, same questions for you. What do you say about this? Yes, I agree with most of what Aziz Saab has said, but I'd like to add a few things. I have taught in Gilgit and Islamabad और उसके अलावा अभी भी the kind of work that I do. I'm not teaching, but I'm dealing directly with children उनके exams के हवाले से, school के हवाले से. So I have some observations. इनका जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट सुसाइड के साथ लिंक हो, बट आई थिंक दीज आर थिंग्स जिनका अटेंशन लेने की जरूरत है. हम जब एकेडमिक प्रेशर की बात करते हैं तो हमेशा हम ये कहते हैं कि पेरेंट्स का प्रेशर या टीचर्स का प्रेशर, देयर इज अ लॉट ऑफ पीयर प्रेशर एज वेल जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं. जरूरी नहीं कि वो पेरेंट्स की तरफ से आ रहा हो. उनको इस बात का कंसर्न होता है कि इफ आई एम नॉट प्रमोटेड, मैं इस साल दोबारा ऐसी क्लास में जाऊंगा तो मेरे साथ नए क्लास फेलोज होंगे, my friends will be a grade ahead, तो बच्चों का अपना भी एक
ان کی ایک سوشلائزیشن کی اسپیس ہوتی ہے جس کے اندر ان کا کوئی امیج ہوتا ہے. سو دے آر آلسو کنسرنڈ اباؤٹ دیٹ. سیکنڈلی آئی بلیو کہ جو ہائی اچیونگ بچے ہیں آلریڈی پیرنٹل پریشر ان پہ زیادہ ہے compared to those children who have always been what we would call average. تو ان کے پیرنٹس میں بھی they would be satisfied اگر وہ ایک گریڈ سے نیکسٹ گریڈ پر جا رہے ہیں. لیکن جو بچے آلریڈی ہائر اچیورز ہیں ان کے جس کو پیرنٹل ایکسپیکٹیشن اور پھر ان کی اپنا سیلف کرٹیسزم, ان کا اپنا پرفیکشنزم, یہ ساری چیزیں ان کے پاس آ جاتی ہیں. اچھا پھر اس کے علاوہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بچے پریشر لیتے ہیں مارکس کا, ریزلٹ کا, تو ایک یہ کہا جاتا ہے خاص طور پہ آج کل کہ مارکس آر ناٹ امپورٹنٹ, مارکس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آئی تھنک یہاں بھی تھوڑا نوانس لانے کی ضرورت ہے. وی نیڈ ٹو ٹیچ چلڈرن دیٹ مارکس آر امپورٹنٹ بٹ ناٹ مور دین یور لائف. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر ہم بالکل وہ اپوزٹ ایکسٹریم میں جا کر ان کو یہ کہیں گے کہ مارکس آر ناٹ امپورٹنٹ. فار ایگزامپل آپ اپنے ڈاکٹر بننے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو یو نیڈ اے سرٹن لیول آف مارکس اینڈ اچیومنٹ ان یور ہائی اسکول. آپ کہیں باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, یور GRE اسکور از امپورٹنٹ. آپ کہیں اکیڈیمک سیٹنگ سے نکل جائیں, اس کے بعد آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں چلے جائیں تو یو آر کمپیٹنگ ود اے لاٹ آف ادر پیپل. سو وی کین ناٹ ٹیک کمپٹیشن آؤٹ آف لائف. لیکن وہ جیسے عزیز نے کہا کہ سکسیس کو سیلیبریٹ کر, ٹھیک ہے سکسیس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, لیکن بچوں کو بچپن سے یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ فیلئر از اے پاسبلٹی اینڈ یو ہیو ٹو ایکسپیکٹ یور سیلف وین یو فیل. یہ والی چیز ہے. تو خاص طور پہ ینگر پیرنٹس میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ایک اوور پروٹیکشن کا ایلیمنٹ ہے. دے ڈونٹ لائک اٹ وین فار ایگزامپل ٹیچرز ڈسپلن اے چائلڈ, ٹھیک ہے, اور اف دی اکیڈیمک جو اسکول ہے if it is trying to push a child to do better, تو parents would go and say کہ نہیں don't say anything to my child, just leave him be, جو وہ کرنا چاہتا ہے کرنے دیں. تو if you always say yes to a child from the moment ان کو سمجھ آنے لگتی ہے, پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں, if they've never heard no, if they've never been criticized, تو پھر آف کورس نہ ان کے اندر کوئی امپروومنٹ آئے گی, نہ جب اچانک سے suddenly they will face difficulties in life, so they would not be equipped to handle it. So these are some of the aspects we do add. Yeah, very right. That failure is possibility and you should face it, like rather than taking your life and everything. So Inayat, what do you say on this question? Thank you so much everyone. Thank you OEC, and I'm so pleased to speak alongside Aziz Alidat Sahab and Shahanat Saiba. جہاں تک کہ ایجوکیشن سسٹم والی ڈسکشن یہاں پر چلی ہے, سو بہت ساری کاسمیٹک ڈسکشن ہے اس کے اوپر دنیا بھر میں, بالخصوص ہمارے معاشرے میں. I will try to go deep to the roots of what is associated with this crisis of academics جو بچوں کے اندر ہے. میرا خیال یہ ہے کہ birth of school itself is a crisis نا, اگر آپ روٹ پہ جا کے بات کرتے ہیں. مطلب as far as there are schools there will be comparison and there will remain competition. میرا خیال ہے کہ schools کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ سارا مسئلہ. schools کا ہونا is conditional to comparing and competing. دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ جو ماڈل ہے سارا اسکولنگ ایز اے ناؤن, اگر آپ دیکھیں تو اسکولنگ کا ایک اور بھی مقصد ہے نا. اسکولنگ کا مقصد یہ بھی ہے کہ ڈسپلن کرنا, ٹھیک کرنا. The concept of school I think itself is very problematic, but this is very idealistic also کہ ہم یہ تقاضا نہیں کر رہے ہیں کہ ایک دم سے یہاں اسکولس کا خاتمہ ہو, اسکولس ختم ہو جائیں. میکنگ سینس آف وٹ اٹ ایکچولی از ان اٹس روٹس نا. اور دوسرا جو پولو فرائرے کہتے تھے کہ دس از بیسکلی این انویسٹمنٹ اینڈ بینکنگ ماڈل آف ایجوکیشن. یہاں پر پیرنٹس کا جو پرسپیکٹو ہے, میرے خیال سے شاہانہ نے جس طرف اشارہ بھی کیا کہ اکثر ڈسکشن ہو رہی ہے یہاں پر کہ دیکھیں مارکس اور ناٹ ایوری تھنگ, مارکس کی آبسیشن نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ پرسپیکٹو بھی دیا جا سکتا ہے, لیکن ایک بحران زدہ معاشرے میں کرائسس ریڈن سوسائٹی ہے یہ. اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک پیرنٹ جو ہوتا ہے وہ اپنی بڑی مشکلوں سے ایجوکیشن کے حوالے سے کنسرنڈ ہیں اور وہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں بچوں پہ. اور کوئی بھی انویسٹمنٹ ایموشنل نہیں ہوتی ہے. ایوری انویسٹمنٹ از پریکٹیکل اینڈ نیڈس اے باؤنس بیک, اور کچھ چاہیے ہوتا ہے. اینڈ وین پیرنٹس سی نتھنگ کمنگ آؤٹ آف دیئر انویسٹمنٹ آفٹر 14 to 15 years, وہ بیسیکلی وہ انویسٹمنٹ لوس کی جو فرسٹریشن ہے وہ بچوں کے اوپر مختلف شکلوں میں نکلتی ہے. سو agreeing to what Aziz Saab has said, Shahana has said,
اس سے آگے میں ایڈ کرتے ہوں صرف وہ ساری باتیں بہت اہم ہیں, میں وہ اگر وہ بات نہیں کرتے تو شاید میں وہ باتیں ریپیٹ کرتا, بٹ سنس دے ہیو بین سیڈ, میں صرف اس بات کو ایڈ کروں گا کہ the existence of school system and the existence of this modern education system itself is crisis. Comparison or competition academics کے اندر results کا pressure, they are just signs and symptoms of the very cancer itself. Thank you. Right, sir. So the second question is from you, Ms. Shahana, that one of the cause of suicide can be a person's inability to express themselves. For example, there's a breakdown in communication between parents and their children. The greater the distance, the less chance of understanding and resolving an issue is. So do you agree with the observation, and how can we tackle this issue? Right. What I believe is that there will always be some level of gap in the communication جو دو generations کے بیچ ہے, ٹھیک ہے, ان کے بیچ میں ٹائم کا گیپ ہے, وہ مختلف ٹائمز میں بڑے ہوئے ہیں, انہوں نے ایک مختلف کلچر میں وہ they have become adults, تو کچھ نہ کچھ تو کمیونیکیشن گیپ آئے گا. اب ہمارے یہاں پہ کچھ پیرنٹس ایسے ہیں who are very educated, ان کو پتا ہے آج کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اسکول میں بچے کیا سیکھ رہے ہیں, آن لائن کیا سیکھ رہے ہیں, وہاں پر ممکن ہے کہ کمیونیکیشن کچھ بہتر ہو. بٹ there are lots of parents جی بی کے دور دراز کے علاقوں میں پیرنٹس نے جو زندگی یا جو چائلڈہڈ گزارا ہے اس میں اور ابھی ان کے بچے جو چیزیں فیس کر رہے ہیں, زمین آسمان کا فرق ہے, ان کے بیچ لینگویج کا فرق ہے. انہیں یہ پتا ہے کہ میرا بچہ اسکول جاتا ہے, یونیورسٹی جاتا ہے, لیکن وہاں کیا کیا چیزیں وہ فیس کرتا ہے ان کو وہ سمجھنے کی یا کنسپچلائز کرنے کی بھی ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. تو آپ امیجن کریں کہ ابھی دور دراز گاؤں میں کوئی پیرنٹس ہیں اور ان کا بیٹا یا بیٹی گلگت سے بھی آگے اسلام آباد, لاہور کہیں ہاسٹل میں رہ کر پڑھ رہے ہیں. اب ان پیرنٹس نے اپنی پوری زندگی اس گاؤں میں ایک ہی کمیونٹی کے اندر کسی حد تک شیلٹرڈ گزاری ہے. دے کین ناٹ کنسپچلائز کہ اتنا دور جو ان کا بچہ اکیلے رہ رہا ہے وہ کیا چیزیں فیس کر رہا ہوگا. اگر بہت اچھی گڈ ول ہے, بہت اچھا ریلیشن شپ ہے اور بچے آ کر شیئر بھی کرتے ہیں اینڈ پیرنٹس اوپن ہیں, تو بھی they would not be able to fully grasp what the children are facing. ایک یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ I believe that the quantity of communication does not matter as much as the quality of communication matters. بہت ساری فیملیز ہیں وہ ہر وقت ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں, they're always talking but it's never about something that truly matters. تو جو ہونا چاہیے وہ یہ کہ ایک ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہو بچے کے پاس, کہ ضروری نہیں ہے کہ I'm talking to my parents every single day and telling them صبح سے شام تک کیا ہو رہا ہے, but when it comes to things that matter میں یہ کہہ سکتا ہوں اور مجھے جج نہیں کیا جائے گا. ابھی جو اصل مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ if I say this تو آگے سے مجھے کیا سننا پڑے گا, کہیں مجھے ڈانٹ تو نہیں پڑ جائے گی. فار ایگزامپل لڑکیوں کا, کہ اگر کوئی لڑکی ینگ لڑکی کسی مشکل میں ہے, کوئی چیز فیس کرتی ہے, تو آئی تھنک کہ اپنے باپ یا بھائی کو بتانے میں زیادہ اس کو انہیبیشن ہوگی, کیونکہ مزید میرے لیے پرابلم نہ کھڑی ہو جائے, ٹھیک ہے. انسٹیڈ آف بینگ پرابلم سالورز فار ہر, دے وڈ ریئیکٹ ان اینگر کہ تمہاری وجہ سے یہ کیا مصیبت ہمارے اوپر آ گئی ہے. پھر اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کمیونیکیشن گیپ اٹس کوائٹ پاسبل کہ یہ بہت ہی ارلی چائلڈہڈ سے شروع ہو جائے, نان وربل طریقوں سے, ٹھیک ہے. مثلاً ایک چھوٹا بیبی ہوتا ہے, یو ہولڈ ہم ان یور لیپ, تو اس کو ٹیکٹائل اس سے پتہ چلتا ہے whether I am loved or not, whether I am cared for or not, یہ ساری چیزیں. تو بہت سارے بچے ہیں وہ ان کی میموری میں بھی نہیں ہوگا کہ انہوں نے وہ چیزیں بچپن میں فیل کی ہوں گی, of neglect, of not being loved enough, so that can manifest later on in life ایک ایسے کہ they don't feel like they belong anywhere, ٹھیک ہے. تو وہ جو ابھی جیسے سوسائڈ ٹھیک ہے مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے, بٹ جو پروٹیکٹیو فیکٹرز ہیں اس کے اندر آتا ہے آپ کا کانفیڈینس ان یور سیلف, یور سیلف اسٹیم, یہ چیزیں آتی ہیں. سو پیپل جنہوں نے بالکل بچپن سے ہی, اگر وہ 100% سرٹنٹی کے ساتھ نہیں بڑے ہوئے ہیں that I am loved, I am protected, I matter to my parents, اگر یہ سرٹنٹی ان کے اندر نہیں ہے تو وہ سیلف اسٹیم بڑے ہو کر نہیں ہوتا, and they might always be trying to compensate for it in some way or engage in self destructive behavior for that attention, تو اس کی روٹس بہت پیچھے سے شروع ہو جاتی ہیں. So sometimes I'm afraid that the window of opportunity unfortunately is missed, جہاں پر وہ problem solve ہو سکتا تھا. Yes, ma'am, you're very right.
ایسے ہمیں پتہ بھی ہے کہ like 75% the brain development like it develops in the womb, so it's like very critical point. Yeah. اور اس کے بعد پھر the natal period پھر جب وہ toddler ہوتا ہے تو yeah it really matters. سر عزیز الوداعت آپ کیا کہیں گے اس کوشچن پہ؟ تھینک یو. میرے خیال میں شاہانہ نے اس پہ تفصیل سے بات کی ہے. میں کچھ سوشیولوجیکل اس حوالے سے بات کر لوں گا. اس میں the thing is yes there is a communication breakdown but this is more prominent among the peers کے درمیان ہی نا اپنے ساتھیوں کے لیے وہ communication breakdown نظر آتا ہے. Sociologically speaking we have more communication that is one way communication. one way communication کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ ہمیں سناتے رہتے ہیں, ٹیچر ہمیں سناتے رہتے ہیں, وائز یا مولوی ہمیں سناتا رہتا ہے. ہمیں کیا, ہم تو اس سے گزرے, خاص نوجوانوں کو یہ فیس کرنا ہوتا ہے. ہر بندہ تو سنا تو رہا ہے, تو there is excess of communication from one side. یہ ہے. اور دوسرا آپ نے درخائم کا جو ذکر لایا تھا, دیکھیں درخائم کا وہ جو کہتا ہے کہ پروٹیسٹنٹس اس لیے زیادہ سوسائڈ کرتے ہیں کہ وہ سوشلی کوہیسو نہیں ہے, بہت بونڈز ان کے کلوز نہیں ہیں. کیتھولکس اس لیے وہاں سوسائڈز کم ہیں کہ وہ سوشلی بہت زیادہ ان کے بہت زیادہ بونڈز ہیں, جڑے ہوئے ہیں آپس میں. میرا خیال ہے کہ درخائم ہمارے معروضی حالات کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. ہی کیناٹ ایکسپلین our social objective conditions here because what I think is the opposite of what Durkheim says. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم زیادہ جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی زندگیوں کا ہر چیز پتا ہے. That is why we are more judgmental. ہمارے پاس فتوے زیادہ ہیں. اس سے بھی زیادہ کیا ہے, انڈیویجول لیول پہ ہر انڈیویجول کے لیے ہمارے معاشرے میں لیولز تیار ہیں. تو یہ کیا کرتا ہے, جب آپ کسی بندے سے اس سے انٹریکٹ کرنے کا, کمیونیکیشن کا پہلا ٹول کیا ہے, میں آپ سے انٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. when I interact with you, I shouldn't come with preconceived notions about your personality, yourself. میں اگر آپ سے بات کروں گی عنایت یا شاہانہ سے کروں گا تو ان کے متعلق میں نے ایک رائے بنائی ہوگی. میرے پاس کچھ فتوے ہوں گے, کچھ لیبلز ہوں گے. اس لیبل کی بنا پہ میں کیا کروں گا, میں شاہانہ یا عنایت سے کمیونیکیٹ کروں گا. تو الٹیمیٹلی جو کوالٹی کی بات کر رہی تھی شاہانہ, الٹیمیٹلی وہ جو بھی باتیں کریں گے تو میں اپنے پری کنسیوڈ اسی مینٹالٹی کے تحت ہی میں اس کمیونیکیشن, اس کانٹینٹ کو انٹرپریٹ کروں گا. تو یہاں پہ کمیونیکیشن ہو ہی نہیں ہو رہا. کمیونیکیشن شوڈ لیڈ ٹو انڈرسٹینڈنگ. یہاں پہ انڈرسٹینڈنگ کی بجائے وی کریٹ مور مس انڈرسٹینڈنگ بیکاز آف certain mentality in our society. تو میرا خیال یہ ہے کہ, اور پھر پیئرس کے درمیان جو نوجوانوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں, وہ ان کے درمیان کمیونیکیشن بریک ڈاؤن ہے. وہ اپنی فرسٹریشنز, اپنے خواب, اپنی محرومیاں, خدشات, خوف, جو بھی چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرتے ہیں, کیونکہ ہر ایک کو انٹلیکچولی بہت سٹرونگ دکھانا ہے, فائنینشلی بھی بہت سٹرونگ دکھانا ہے, ایستھیٹکلی بھی بہت سٹرونگ دکھانا ہے. تو کیا کرتے ہیں, وہ سٹرونگ پرسنالٹی ساری سوسائٹی کے سامنے ہوتی ہیں. وہ تنہا جو کمزور پرسنالٹی ہوتی ہے, رات 10 بجے کے بعد میں اکیلا اپنے کمرے میں فیس کرتا ہوں, اور وہ میں دکھانے کی میرے اندر جرات نہیں ہے. تو اپنے یہ جذبات, فیلنگز ایکسپریس کرنا, دکھانا بھی کیا ہے, ایک certain kind of communication. That kind of communication we definitely lack. ہم لیک کرتے ہیں اس ٹائپ کی کمیونیکیشن کو. اور جب ایموشنل انٹیلیجنس کی بات آتی ہے تو اوورآل گلگت بلتستان اس حوالے سے بہت ہی ویک واقع ہوئے ہیں. ہم لوگوں کی بات ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں تو ہم کہاں سے نان وربل کمیونیکیشن کو سمجھے, ان کے جذبات کو سمجھے. So there is a failure at this level. There is a failure in society. Very true, sir. Thank you so much for explaining it in that way. اور آپ نے جو کہا کہ there shouldn't be preconceived labels, یہ is like very important. سر عنایت آپ کیا کہیں گے اس کوشچن پہ؟ میرے خیال سے بہت بہترین ایکسپلینیشن ہو چکی ہے اس کوشچن کی. میں صرف یہ بتاؤں گا کہ گیزر کے اندر جو معرکہ ہوا تھا مینٹل ہیلتھ, اس کا ایک ایکسپیرینس اس کوشچن سے بڑا جڑا ہوا ہے. تو ہمارے پاس کوئی آلموسٹ 1000 پارٹیسپینٹس تھے جنہوں نے ہمیں جب سوسائڈس کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ وہ لکھ کے ہمیں دے دیں, تو وی گاٹ 700 کے قریب سیمپلس. اور اس کو انالائز کرتے ہوئے ہمیں اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ
اور تقریباً سب کا کامن یہ ہے کہ ہمارے ہاؤس ہولڈس جو ہیں وہ پریزن سیلز بن گئے ہماری زندگیوں کے لیے. تو میرے خیال سے اس کوشچن سے بڑا جڑا ہوا بھی ہے کہ کمیونیکیشن گیپ کس طرح سے انٹر جنریشنل جو کمیونیکیشن گیپ ہے کس طرح سے وہ متاثر کر رہا ہے ینگ جنریشن کو, اور پھر جس طرح سے عزیز بھائی نے کہا کہ جس طرح سے پیئرس کی آپس کی جو کمیونیکیشن بریک ڈاؤن ہے. تو besides this experience میرے خیال سے اچھا ایکسپلین ہوا ہے. تو I would stop here. You're right. So my next question is from you. We'll start from you, sir, that there's a belief if people deviate from norms set by the society, they will be publicly named and shamed and made an outcast. So how much is the pressure built from the concept log kya kahenge is cause of suicide? As a society, we seem to be more concerned with the rules than the lives of the individual. How to build a society where all of these differences exist but are not regarded as bizarre? Very interesting. میرے خیال سے اگین میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے جو نارمز سے لوگ ڈیویٹ کرتے ہیں تو پھر لوگ کیا کہیں گے. تو یہ نارمز کس نے سیٹ کیے ہیں ہمارے لیے, who has set the norms, اور کون سے نارمز. اگر آپ دیکھیں تو اگین یہ نارمل اور ایب نارمل کی جو ڈسکشن ہے وہ کسی نارم کے اوپر ہے نا. اب اس سوسائٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس جو نارمز سیٹ ہوئے ہیں دے آر آل اینٹائی ہیومن. ٹھیک ہے, کوئی شاید میں زیادہ پیسمسٹک بھی ہو رہا ہوں, عزیز بھائی اور شاہانہ اس پہ زیادہ شاید ایلوبریٹ کریں. مجھے نہیں لگتا کہ ہماری سوسائٹی میں کوئی بھی ہے, میجورٹی آف دا نارمز آر اینٹائی ہیومن. کہیں پہ بھی ہم ایسا اپنے آپ کو ایفیلیٹ یا ریلیٹ نہیں کر پاتے جہاں سے ہمیں سیٹسفیکشن ہو, جہاں سے ہمیں سکون ملے. سو دیس ان نارمز کے لیے ایب نارمل لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اور پھر یہ ہے کہ میڈیکل سائنس نے ظاہر سی بات ہے نارم سے ہٹنے کو ڈائگنوسس بھی دی ہوئی ہیں بہت ساری. سو ونس یو ناٹ بلونگ ٹو دیز نارمس آپ ڈائگنوس ہوتے ہیں باقاعدہ سائنٹیفکلی. میں بنیادی طور پر میں تھوڑی سی ڈسکشن اس لیے ڈفرینٹ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے پلیٹ فارم اس طرح سے ڈفرینٹ ہے. I'm not talking to lay people. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سوسائٹی ہے یہ سوسائٹی بائی ڈیفالٹ اتنی تباہی اور اتنی غلاظت کی شکار سوسائٹی ہے کہ جس طرح سے آر ڈی لینگ کا ذکر اکثر عزیز بھائی کرتے ہیں. آر ڈی لینگ اتنے اچھے سائیکیٹرسٹ گزرے ہیں کہ ان کا بڑا نام ہے سائیکیٹری کی دنیا میں. وہ کہتے ہیں کہ ایک انسین دنیا کے اندر, ایک اتنی غلاظت برے سماج کے اندر انسانیٹی جو ہے وہ سب سے سین ایکسپریشن ہے, کہتا ہے وہ. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی ہے یہاں پر. اب یہ نارمز جو سیٹ ہوئے ہیں, لوگ کیا کہیں گے, اب لوگ کیا کہیں گے کا معاملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے. آپ کے میرا ایک بچہ ہے ابھی 3 سال کا, اور میرے بچے کی اسپیچ تھوڑی سی ڈیلے ہے. ابھی سے لوگ کچھ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں, ابھی تو بیچارہ سمجھ بھی نہیں پا رہا لوگ کیا کہہ رہے ہیں. جب وہ سمجھنا شروع کرے گا لوگ کیا کہہ رہے ہیں تو وی کین ناٹ اوائڈ لوگ کیا کہیں گے والا. بڑا آسان ہے, ہم لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں, یار چھوڑے کچھ تو لوگ کہیں گے, لوگوں کا کام ہے کہنا. بٹ دس افیکٹس, یہ بہت بری طرح اثر انداز کرتا ہے آپ کی زندگی کو, آپ کے نفسیات کو. میں اکثر کہتا ہوں کہ جو ہم جنریشن ہے 90 سے لے کے 2010 تک والی, اور جن کو میں اداس نسلیں کہتا ہوں, ہمارے جسموں کے اوپر اتنے زخم نہیں ہے جتنے ہمارے روح کے اندر زخم ہے. اور یہ زخم سارے جو ہیں یہ اسی لوگ کیا کہیں گے والا جو سٹرکچر ہے اسی کے دیے ہوئے ہیں. ہم ان نارمز کو تسلیم کر ہی نہیں سکتے جو سیٹ ہیں میجورٹی آف دیم. اور میں تو بلکہ سجیسٹ بھی کرتا ہوں کہ ان نارمز سے ڈیویٹ کرنا چاہیے. وی شوڈ سیم اے بٹ ایب نارمل, وی شوڈ ساؤنڈ اے بٹ ایب نارمل. اور اس کو ذرا ری ڈیفائن کرنے کی, فلپ سائڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کا نارمل ہے ضروری نہیں کہ وہ سب کے لیے نارمل ہو. نارمل از اگین سبجیکٹو فار ایوری ون. تو میرے خیال سے میں عزیز بھائی اور شانہ کو اس پہ مزید سننا چاہوں گا. Very right. And the point you said, like that, it's a bruise in the soul. جس طرح لوگ یہ کہتے ہیں کہ whatever they say, there are bruises in soul. It's very deep. Ms. شاہانہ, آپ کیا کہیں گی اس کوشچن پہ؟ اچھا, اس پہ slightly funny thing that I'd like to share کہ نارم سے ڈیویٹ کرنا. اچھا, if you are brave enough, ٹھیک ہے, to deviate from the norm, تو وہ کبھی بھی ایکسپٹ نہیں ہوگا. پیپل ول ناٹ سے اچھا ٹھیک ہے, مے بی دس پرسن از اے بٹ ایب نارمل, ٹھیک ہے, اس نے یہ ڈیسائڈ کیا ہے, ناؤ وی ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ. فار ایگزامپل, میں نے 2005 میں ایف ایس سی کی ہے. ایف ایس سی کے بعد آپ میڈیکل کالج میں یا انجینئرنگ کالج میں جاتے ہیں. آج تک لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تم ڈاکٹر کیوں نہیں بنی ہو. 2005 سے لے کے 2022 پر آ گئے ہیں, اینڈ پیپل کانٹ گیٹ اوور اٹ.
I've forgotten کہ چلو میں وہاں چلی گئی تھی. That was my normal path which I took after completing my FSc. But for everybody else around me, it is still not acceptable after all these years. Okay? They will still hammer this وہ question کہ یار وہ اتنے ڈیکیڈ پہلے جو تم نے ڈیسیجن لیا تھا کیوں لیا تھا. They are not satisfied. ٹھیک ہے. اور اس سے میں 100% اگری کرتی ہوں کہ ہمارے نارمز ان ہیومن ہیں, کسی انڈیویجول کے لیے نہیں بنے ہوئے ہیں, یہ ایک فیس لیس میس کے لیے بنے ہوئے ہیں کہ as long as this mass is protected, doesn't matter کہ اس کے جو کمپوننٹس ہیں وہ کتنے میزریبل ہیں. فار ایگزامپل ہماری فیملی بھی اسی طرح بنی ہوئی ہے, وہ عورتوں کی لیبر اور ان کی کمپرومائزز کے اوپر چونکہ وہ فنکشن کرتا ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, the family is working, it's intact, so we don't care how miserable the children or the mother is in it. اور یہ نارم اور ایکسیپشن کی ڈسکشن بھی اب میرے خیال سے اب ہیومینٹی اسٹیج پہ آ گئی کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ نہ نارم کوئی چیز ہے نہ ایکسیپشن کوئی چیز ہے, جو چیز ہے وہ ڈائیورسٹی ہے. ٹھیک ہے, ہر شخص دوسرے سے مختلف ہے. اب اس میں سے کسی کو بھی جسٹ بیکاز دیر ان دا میجورٹی نارمل اور دوسروں کو ایکسیپشنز کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ فیئر آف پبلک اوپینین, انفیکٹ اس کو برٹن رسل نے ون آف دا میجر کازز آف انہیپینس ان ہیومن لائف کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ چیز ہے دیٹ یو کیئر اے لاٹ اباؤٹ وٹ پیپل ول سے, یو ول آلموسٹ آلویز بی انہیپی اپنی پوری زندگی. تو وہ ہیپینس کو اچیو کرنے کے راستے میں جو آبسٹیکلز ان میں سے ایک یہ ہے. تو آپ کو ایک دفعہ اگر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے خوش رہنا ہے اور خوش رہنے کے لیے جو راستہ میرا ہے میں اس پر چلوں گی, مجھے پتا ہے دیٹ پیپل ول سے سم تھنگ, تو ایک تو آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس سے مجھے چڑ ہوگی, مجھے غصہ آئے گا, مجھے اریٹیشن ہوگی, بٹ ڈسپائٹ دیٹ آئی ہیو ٹو فالو مائی پاتھ. یہ اگر آپ نے بنا لیا تو پھر آپ رہ سکو گے. لیکن اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اپنا پاتھ تو پتا ہو. دیر آر لاٹس آف اسٹوڈنٹس, لاٹس آف ینگ پیپل جن کو اپنا پاتھ نہیں پتا, تو پھر تو وہ دوسروں کی ہی سنیں گے نا. they will be confused by what everybody else around them is saying. اور یہ جو پبلک اوپینین ہے یہ جتنی کلوز نیٹ کمیونٹی ہوگی اس کے اندر اتنا زیادہ اس کا اثر ہوگا. ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے اچھی بات ہے کہ کمیونٹیز آپس میں اتنی جڑی ہوئی ہیں, اتنے اسٹرانگ بانڈز ہیں, اس کے بہت سارے فائدے ہیں لیکن بہت سارے نقصانات بھی ہیں کہ وہی کہ everybody is up in everybody else's business. تو اس کے نسبت جہاں پہ آپس میں کنیکشن اتنا زیادہ نہیں ہے, کسی حد تک آپ کو پرائیویسی وغیرہ ملتی ہے, تو اس میں یو کین اسکیپ پبلک اوپینین. سو اٹ آلسو ڈپینڈس آن how privileged are you to protect yourself from the public opinion. ابھی ہو سکتا ہے کہ ایک stage پر آ کے you don't want to go to places جہاں آپ کو پتا ہے کہ people will be judging you or commenting you, but another person might not have that privilege کہ وہ ان سچویشنز کو اوائڈ کرے, ان جگہوں کو اوائڈ کرے. تو it's a very complicated situation. اور دوسرا یہ کہ وہی کہ the more a person has in terms of اس کا prestige, اس کی education, how well known that person is, how prominent that person is in society, اتنا زیادہ اس کو public opinion کی پرواہ ہوگی. If there's somebody جس کو if they don't have much to lose, تو public opinion کی اتنی فکر نہیں ہوگی. So for even people to come out and share their problems, جیسے کئی دفعہ یہ سوسائڈ اور مینٹل ہیلتھ کے ڈسکشنز میں بھی یہ سجیشن دی جاتی ہے کہ کمیونٹی لیول پہ گروپس ہونے چاہیے جس کے اندر لوگ اپنے پرابلمس شیئر کریں, یا کمیونٹی میں سے ہی کوئی والنٹیئرس ہوں جو آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ لوگ ایٹ رسک ہیں. تو اس میں ہمیشہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ آپ کے جاننے والے ہیں. if you're opening up to them, aren't you opening also the door for their judgment? چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ لوگ کیسے اوپن اپ ہوں گے جب آپ کو پتا ہے کہ پرائیویسی, کانفیڈینشیلٹی, ان چیزوں کا کوئی تصور ہمارے یہاں پر نہیں ہے. ایون وہ پروفیشنز جن کا یہ حصہ ہوتا ہے کہ آپ نے کانفیڈینشیلٹی برقرار رکھنی ہے, وہ بھی لوگ توڑتے ہیں. تو لے پیپل تو اس کو اور بھی توڑیں گے. Very right. Very true that diversity is a thing that should be accepted, and the more a person is privileged, the more it is, open to public criticism. Sir Aziz Ali Dad, آپ اس question پہ کیا کہیں گے؟ اس میں میرے خیال میں عنایت اور انہوں نے شہانہ نے تو کافی اس پہ روشنی ڈالی ہے. میں صرف ایک دو پوائنٹس کا اضافہ کر لوں گا. جیسے عنایت نے کہا کہ یہ سوسائٹی انسان دشمن سوسائٹی, اس کے نارمز جو ہیں انسان دشمن ہے. میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی سوسائٹی کے نارمز بنتے ہیں وہ بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی انسانی شخصیت کی
تعمیر کر سکے نا. اب یہ ہے کہ جو نارمز ہمارے سوسائٹی میں موجود ہے, کیا آیا اس زمانے کے ساتھ وہ لگا کھاتے ہیں, مطابقت رکھتے ہیں؟ نہیں. یہ نارمز ایک ایگرو پاسٹورل سوسائٹی کے نارمز ہیں جن کو ہم فالو کر رہے ہیں, اور ہماری نئی جنریشن ایک انتہائی ڈائیورس گلوبلائز ورلڈ میں یہاں رہتے ہیں. ان کے آئیڈیاز اور آئیڈیلز ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم رہتے ہیں 21st سینچری میں, وی آر لیونگ ان پوسٹ ماڈرن اور پوسٹ ماڈرن ورلڈ, بٹ our norms are ایگرو پاسٹورل. تو یہ کیا ہے, انوکرینزم ہم کہتے ہیں, غلط زمانی کہتے ہیں, کہ آج کے زمانے میں کسی بندے کو جج کرنے کے جو نارمز ہے ہمارے, وہ غلط زمانی کا شکار ہے. وہ بالکل ہی لاحاصل کوئی بیکار سے کوئی نارمز بنے ہوئے ہیں. تو ٹریڈیشن ہماری سوسائٹی کا کیا تھا, ہماری سوسائٹی کولیکٹیو پہ بلیو کرتی تھی. آپ کا قبیلہ اہم ہوتا تھا, آپ کا ریجنل آئیڈینٹی اہم ہوتی تھی. ہماری جو ٹریڈیشنل سوسائٹی رہی ہے وہاں پہ انڈیویجول کے لیے کوئی سپیس نہیں تھی, کیونکہ ساری آئیڈینٹی آپ کی کولیکٹیو آئیڈینٹی تھی. ابھی تک ہمارا مائنڈ سیٹ یہی ہے, کیونکہ یہ کولیکٹیو آئیڈینٹیز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انڈیویجول کے لیے سپیس ختم کر دیتے ہیں. انڈیویجول کے لیے سپیس کس طرح ختم ہو سکتا ہے کہ آپ انڈیویجول کو پن اپ نہیں دیں, اس کو فلرش ہونے نہیں دیں, اس کی گروتھ ہونے نہیں دیں. انڈیویجول کو وہاں ہی قتل کر دیا جاتا ہے. تو اسی لیے یہاں پہ ہمارے یہاں انڈیویجول ایمرج ہو کے نہیں آ رہا ہے. ہم سارے کولیکٹیو, شیعہ, سنی, اسماعیلی, شین بروشس کی سپیکر, وقی, کھوار, بلتی, گلگتی, چلاسی, ہنزائی, وقی, یہ سارے کولیکٹیوز میں ہم ڈیوائڈ ہے. دیکھیں, آپ سائنٹسٹ کوئی بننا چاہتے ہیں, اچھا سائنٹسٹ, تو وہاں پہ آپ کا زبان, آپ کا قبیلہ, آپ کا فرقہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. وہ کلیکٹیو میٹرز نہیں کرتا, آپ کی انڈیویجول پرسنالٹی بہت میٹر کرتی ہے. آپ کوئی کریٹیو آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ کے خاندان سارا آ کے اس آرٹ کو یا اس غزل کو لکھنے کے لیے یا ایک میوزک کریٹ کرنے کے لیے سارا کچھ اس کے پیچھے نہیں آتا ہے. تو یہ ایک انڈیویجول کا وہ ہوتا ہے. آپ فلسفی کے فیلڈ میں جاتے ہیں, unless you get rid of these collective biases, you cannot think by your own self. تو ہماری جو سوسائٹی کی اوورال جو نارمز ہیں وہ نارمز ہیں جو تعمیر شخصیت کی بجائے کیا کرتی ہیں, تخریب شخصیت کرتی ہیں, یعنی شخصیت کو ڈسٹروئی کرتی ہیں. اس کو سیلف ایکچولائزیشن میں یہ ہمارے نارمز مدد نہیں دیتے ہیں. تو لازمی یہ ہے کہ آپ نے ان نارمز کو چیلنج کرنا ہے تاکہ انڈیویجول کے لیے کوئی بریتھنگ سپیس کریٹ ہو. اور اسی لیے جب آپ نارمز پہ اٹیک کریں گے تو نارمز سے پھر آپ ایب نارمل لگیں گے لوگوں کو. بیسیکلی یہ دنیا ابھی کیا ہو گئی, ٹاپسی ٹروی ہو گئی ہے. اس کے لیے جو الٹے سر کھڑے ہوئے ہیں ان کو سیدھے پاؤں پہ کھڑا کرنا لازمی ہے. اس کے لیے آپ یہ حرکت کریں گے تو آپ ایب نارمل رہیں گے. اور جیسے عنایت نے کہا ہے, ایب نارملٹی کی ڈیفینیشن ایون ماڈرن پیریڈ میں چینج ہوتے گئے ہیں. ہمیں نارمل بندے کم چاہیے, ہمیں ایب نارمل بندے زیادہ چاہیے تاکہ اس سوسائٹی کی ایب نارملٹی کو ختم کر سکے. ورنہ ہم نارمز پہ ایگری کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے, کوکا کولا کی جو بوتل نکلتے ہیں اسمبلی لائن میں, ایک ہی ٹائپ کے لوگ ہم نکلیں گے. ہم کوئی انوویشن نہیں لا سکیں گے, ہم اپنی شخصیت کو ڈیولپ نہیں کر سکیں گے. تو یہ کچھ میری آراء تھی. ویری ٹرو. اور آپ نے جس طرح بتایا کہ ٹریڈیشنل سوسائٹی واز لائک کلیکٹیو آئیڈینٹی پہ بلیو کرتے ہیں, ناؤ اٹس لائک 21st century is totally different, so that should be catered, اور اس پہ صحیح طریقے سے چیلنج کرنا چاہیے نام کو. ویری ٹرو. Okay, so next question will start with Ms. Shahana. In a way, suicide is somewhat glorified in our culture, as if a person is committing it is like martyr for truth, or as if the ultimate way to prove your innocence, your righteousness, and your determination. So do the speakers agree with this, and what implication this mindset can have for our region's future? I'm not sure about glorification, لیکن لینگویج میں ایک نارملائزیشن ضرور ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹو سے دیٹ میرا مر جانے کو دل چاہتا ہے یا آئی وانٹ ٹو کل مائی سیلف. وہ لوگ بھی کہتے ہیں جن کو ایکچولی سوسائڈل آئیڈیشن ہے تو وہ تو کہیں گے, لیکن جن کو کوئی سوسائڈل آئیڈیشن نہیں ہے ان کی بھی زبان میں یہ ایک نارمل چیز بن چکی ہے. ایک یہ چیز ہے. پھر اس کے بعد جب کچھ ہو جاتا ہے, خدا نخواستہ کوئی سوسائڈ اکر ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد ایک جنرل جو پبلک
کا ریئیکشن ہوتا ہے اس میں کہ دے آر آلویز ٹرائنگ ٹو فائنڈ سمون ٹو اکیوز, اور بہت سمپلسٹک طریقے سے, جس کو کہتے ہیں ڈیمونائز کرنے کی حد تک. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں بیہائنڈ in any situation جس میں ایک شخص اتنا فرسٹریٹ ہو جائے کہ وہ اپنی جان لے لے, but I don't think you can pinpoint any one person and declare کہ یہ شخص ذمہ دار ہے اس چیز کا, you know. تو اس میں کبھی پیرنٹس, کبھی اسکول, کبھی ٹیچرز, اس طریقے سے ان کو اس طریقے سے سب لوگ ڈیمونائز کرنے لگ جاتے ہیں جیسے they were the only ones responsible اور باقی پوری سوسائٹی کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں تھی. تو یہ لینگویج کے اندر کچھ شارٹ کٹس ہیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ انفارچونیٹلی جو نارملائزیشن ہے اسی کے اندر ایک اور چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ a lot of young people use it as a rhetorical device while bargaining for what they want. تو اس کے اندر پیرنٹس ہیں, ٹیچرز ہیں, یا جو کوئی بھی ہے جس کے سامنے وہ بات ہو رہی ہے, it is difficult for them to distinguish how seriously to take that threat that has been made by the person who's suffering کہ I want to kill myself, you know. اور گلوریفیکیشن, ہاں گلوریفیکیشن آ سکتی ہے آپ کو, میڈیا میں آ سکتی ہے, لٹریچر میں آ سکتی ہے, پوئٹری میں آ سکتی ہے, ان سب چیزوں میں گلوریفیکیشن آ سکتی ہے. خاص طور پہ کچھ ویل نون, کافی سارے ایسے ویل نون کریٹو لوگ ہیں, آرٹسٹ ہیں, رائٹرز ہیں, who have committed suicide because they had mental health problems. تو ان کی زندگیاں چونکہ اتنی رومانٹیسائزڈ ہوتی ہیں تو ان کی سوسائڈ بھی ان کی اسی رومانٹک جرنی کے کلمینیشن کی طرح ہمیں لگنے لگتی ہے. بٹ آئی ایم ناٹ شیور کہ ان کی سٹوریز اور ان کی ایگزامپل سے کتنے لوگ ایکسپوزڈ ہیں. اف somebody is exposed to that تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ایک گلوریفائڈ چیز لگتی ہے. بٹ ادھر ہماری سوسائٹی میں مور دین گلوریفیکیشن, جو مجھے لگتا ہے کہ یہ لفظ بہت زیادہ نارملائز ہو گیا ہے. اینڈ دس تھریٹ آف او آئی ول جسٹ گو اینڈ ڈو دس, یہ بہت چھوٹی عمر کے بچے بھی کہتے ہیں کہ میری بات نہیں مانی تو میں کچھ کر لوں گا. یو نو I have personally observed this, like a 12-year-old saying کہ میں واپس نہیں جا رہا, مجھے یہاں بیٹھنا ہے ورنہ میں خود کو مار دوں گا, you know. So I suppose they hear it from their elders and then they echo it. تو وہ ایلڈرز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کتنا نارملی اور کتنا فریولسلی ان الفاظ کو استعمال کر رہے ہیں, بیکاز چلڈرن جسٹ یو نو absorb everything that you do and say, اور اس کے بعد وہ آپ کو imitate کرتے ہیں. Yes, right. They're using that as a tool. Okay, if you don't give me this or you don't buy me this, I'm gonna like kill myself. And they don't understand how hard and critical that thing is. On the other hand, they could be somebody جس نے کبھی ایکسپریس نہیں کیا, کبھی تھریٹن نہیں کیا کہ I will do this, and you don't even imagine that he or she would do something like this, but they end up doing that, you know. تو یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ there are a lot of people جن کی ساری اسٹرگل جو ہوتی ہے وہ اس میں سے کچھ بھی سرفیس پر نہیں آ رہا ہوتا. Maybe the people around them, they think, oh, he is doing perfectly fine, but we don't know what really is going inside a person. Yeah, very true. So Inayat, آپ کنٹینیو کریں گے پلیز. تھینک یو. اچھا, گلوریفیکیشن کی جب آپ بات کر رہی ہیں تو ایک فوراً سے جو بات ذہن میں آتی ہے جس پر اکثر ڈسکشن یہاں ہوتی بھی ہے. اب دیکھیں گزر کے اندر ایک ٹرینڈ رہا کہ گزر کے اندر سوسائڈ زیادہ ہے, اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ دیکھیں گزر کے اندر سوسائڈس ریکارڈ اینڈ رپورٹ ہونا شروع ہو گئی پوسٹ 2000 سون آفٹر 1999. اب جو میڈیا کے اندر یا سماج کے اندر ہر علاقے کے لیے یہاں پر کچھ نومنکلیچرز ہیں نا, گزر کے بارے میں جب بھی بات ہوتی ہے تو گزر کو شہیدوں کی سرزمین کہا جاتا ہے, شہیدوں کی سرزمین. اب ایک اس کا پولیٹیکل سائیڈ ہے, میں اس کی طرف نہیں جا رہا ہوں, وہ الگ ڈسکشن ہے. لیکن اسپیکنگ فرام دا مینٹل ہیلتھ پرسپیکٹو, اگر آپ دیکھیں کہ ہو از اے شہید, ایکچولی ہو از اے مارٹر, وہ شخص جو یہ جانتے ہوئے ہے کہ اس کی جان جا سکتی ہے but gives his life for a cause, نا. اب ملک کے خاطر لوگ اپنی جان دیتے ہیں, مذہب کی خاطر لوگ اپنی جان دیتے ہیں, کازز ہیں, ان کو سائڈ پہ رکھیں. کیا کبھی یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو شخص سوسائڈ کر رہا ہے اس کے ذہن میں کوئی ایسا کاز ہے جو اتنا سماج میں پریویلیج نہیں ہے بس اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی کاز ہو, بٹ اف یو آر اوور سیلیبریٹنگ اینی ڈیتھس, چوزن ڈیتھس, اس کا سماج کے اندر ایک عمومی اثر تو ہوگا نا.
وہ ایک سائڈ تو مجھے لگتا ہے یہ ہے. اور دوسرا عزیز بھائی اس پہ زیادہ بہتر انہوں نے لکھا بھی ہے, بات کریں گے کہ ہماری شاعری جو ہے وہ کتنا اوور گلوریفائی کرتی ہے ڈیتھ کو, پین کو, پین اینڈ پلیجر کو. بیسیکلی آپ دیکھیں کہ شنا شاعری اٹھائے, برشس کی شاعری اٹھائے, مائی سیلف بینگ اے شنا اسپیکر اور شنا لسنر, مجھے تو شنا شاعری کے اندر 80 سے 90% ایسی ڈسکشن ملتی ہے جو لیڈ کرتی ہے آپ کو بیسیکلی جس رومانس کا شاہانہ نے ذکر کیا وہ رومانس وہاں ملتا ہے. تو ایک تو یہ لٹریچر کے اندر ہے, بالکل گلوریفائڈ ہے. دوسرا یہ جس طرح سے میں نے کہا کہ, اور یہ آپ دیکھیں کہ گزر کے اندر جب 99 کے اندر جب کارگل وار ہوا تو بہت زیادہ شہید گزر کے اندر آئے, اور اس کے فوراً بعد آپ دیکھیں کہ یہاں ایک نوجوان جو ہے وہ فلیگ ہاتھ میں لے کر اس نے یہاں گلگت میں پل سے نیچے چھلانگ مارا ایز سائن آف پیٹریوٹزم, اور وہ بہت زیادہ گلوریفائی کیا گیا. آئی ایم ناٹ شیور کہ اس کو آپ دوسری طرح سے کیسے دیکھ سکتے ہیں, بٹ آئی تھنک دس بیکمز اے ٹریگر یا دس بیکمز اے ریزن فار گلوریفیکیشن والا سائڈ کے اوپر. اور دوسرا یہاں پر جو ڈسکشن ہے کہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ مجھے اٹینشن ملے, وہ اٹینشن سیکنگ بیہیویئر کے طور پہ اکثر لوگ اس چیز کو اپناتے ہیں, جس طرح سے شاہانہ نے بھی اس کا ذکر کیا. تو دیکھیں یہ ایک ڈیفالٹ فیچر ہے ہمارے ہیومن بینگز کے اندر کہ ہماری زندگی کی تمام سٹرگل کانشیسنس ریسیو کرنے سے لے کے مرنے تک وی آل نیڈ اپروول. ہم اپروول کی تلاش میں ہوتے ہیں, ایون اف ہم ریجیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں آئی ڈونٹ نیڈ اپروول, سو وی ایکچولی وانٹ اپروول آف دس نوشن کی ہم اپروول کنسرنڈ اتنے نہیں ہیں. تو اب جب ایسی زندگی ہے جہاں پر ہر شخص کو چاہیے اپروول اور اس کو نہیں مل رہی ہے, تو پیپل ول گو ٹو اینی ایکسٹینٹ ٹو گیٹ دی اٹینشن آف پیپل ہو آر affiliated with them, جن کے ساتھ ان کا تعلق ہے, ان سے جڑنے اور ان کا توجہ حاصل کرنے کے لیے لوگ کچھ نہ کچھ تو کریں گے. تو اس بات پہ ٹالنا کافی نہیں ہے کہ اٹینشن سیکنگ کی وجہ سے بھی یہ چیز ہوتی ہے. اٹینشن سیکنگ اٹ سیلف وہ کسی ایک کرائسس کا سمٹم ہے, اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. تو آئی وڈ کلوز اٹ ہیئر. تھینک یو. Very right, sir. یہ جو approval کی بات آپ نے کی, it's like very true. Okay, sir, Aziz Ali Dad, what would you say on this question? میرے خیال میں دونوں سپیکرز نے, عنایت اور شاہانہ نے اس پہ سیر حاصل گفتگو کی ہے. اس حوالے سے میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں ان کے آبزرویشن سے. دیکھیں ہم کیا ہے, ہماری پرسنالٹی کیا ہوتی ہے, ہماری شخصیت, وی آر وٹ آور تھاٹس آر. ٹھیک ہے نا, ہمارے جو خیالات ہیں وہی ہیں ہم, اور کچھ نہیں ہے. یہ آپ کی روح بھی ہے, یہ سمجھیں آپ کے جو خیالات ہیں. ابھی دیکھیں ہم, عنایت نے ذکر کیا لٹریچر میں کیا ہوتا ہے, فلانا کیا ہے, ہم اپنے آئیڈیلائز کیا کہ ہمارے آئیڈیلز کیا ہیں, ہمارے آئیڈیاز کیا ہیں, وہ ڈٹرمائن کرتے ہیں کس ٹائپ کی پرسنالٹی بنتی ہے. پھر ظاہر ہے میری پرسنالٹی جڑی ہوئی ہے ہمارے سوسائٹی سے, ہمارے کلچر سے, ہمارے جو سوشل انسٹیٹیوشن جو بنے ہوئے ہیں. پہلے جو بات آ رہی تھی ہم اسی بیسک پہ ہی جا رہے ہیں کہ یہ سارے انسٹیٹیوشن مل کے میری کیسی پرسنالٹی بناتے ہیں. اچھا, سیگمنٹ فرائڈ جو ماڈرن سائیکولوجی کا فاؤنڈر ہے, ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں انسان میں دو فورسز وہ ہوتی ہیں, عمل پیرا ہوتی ہیں, آپریٹ کر رہی ہوتی ہے. ون از ایروس اینڈ ون از تھاناٹوز. اس کو یہ کہیں کہ زندگی کی خواہش اور موت کی خواہش, ٹھیک ہے, ڈیتھ وش اور لائف وش. اگر آپ کسی سوسائٹی یا انڈیویجول کے اندر ایروس ڈال دیتے ہیں, لائف وش کی وہ ڈال دیتے ہیں, تو اس کی زندگی کا پیمانہ, اس کا ناپنے کا پیمانہ, دیکھنے کا پیمانہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے بے نسبت اس شخصیت کی جو تھاناٹوس جس کے اندر ڈیتھ وش ڈالی گئی ہو. یہاں پہ ہمارے یہاں سارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں یہ سارے کیا کر رہے ہیں, میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک شخصیت کی تخریب شخصیت وہ ڈیتھ وش کا ہی حصہ ہے. ہماری ساری سوسائٹی تھاناٹوز یعنی ڈیتھ وش پہ کھڑی ہے, خواہش مرگ, موت کی خواہش پہ کھڑی ہے. ہم گلوریفائی کرتے ہیں. تو میں ایک سکول میں گیا, بہت بڑے گلگت کے سکول میں نے ویڈیو دیکھ رہا تھا, گیا نہیں, میں نے دیکھا ایک بڑے دن 14 اگست کے دن وہ دکھا رہے تھے, چھوٹے بچے ہیں
4th क्लास के बच्चे हैं, वो दुश्मन को संगीनों से मार रहे हैं, ड्रामा वहां प्रेजेंट किया जा रहा है. सो एक 4th क्लास के बच्चे में आप फिर क्या अंदर उसके जहनियत के अंदर, जहन के अंदर क्या डाल रहे हैं? तो जहन के अंदर में सारा मौत के आइडियल्स और आइडियाज लेके आऊंगा तो मैं अपने हाथों में खुद महफूज नहीं हूं. तो मैं खुद जब अपने हाथों में खुद महफूज नहीं हूं तो मेरे हाथों से लोग कहाँ महफूज हो सकते हैं? हमारे टीचर्स भी यही डेथ विश अंदर इनकलकेट कर रहे हैं, हमारा फिरका भी इसी तरह डेथ विश इनकलकेट करता है, और हमारा घराना भी बाज़ औक़ात इस तरह करता है, हमारे अदीब भी इस तरह करते हैं, सारे आइडियाज डेथ विश के अंदर डाल रहे हैं. तो वी हैव बिकम लिटरली रेडीमेड कॉलोनी फॉर द डोमेन ऑफ डेथ. यहाँ से अगली जिंदगी मौत ही है हमारे पास, क्योंकि हम इस जिंदगी को जीना ही नहीं चाहते हैं. तो हमें जिंदगी जीने का सलीका सिखाना चाहिए, और ये सारे इदारे जिनको जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाना चाहिए होता था, ये सारे फेल हो गए हैं. ये सारे खुद डेथ विश में मुब्तला है, ख्वाहिश मर्ग में मुब्तला है. तो ऐसे इदारों, ऐसे इंस्टीट्यूशन से, ऐसी पर्सनैलिटी से जिंदगी की उम्मीद रखना बहुत बड़ी एक नाकामी है. हमें नए आइडियाज क्रिएट करने हैं, नए आइडियल्स क्रिएट करने हैं जो जिंदगी को यस कह सके. दे शुड बी अफर्मिंग लाइफ, नॉट नेगेटिंग लाइफ. अभी फिलहाल हम नेगेटिविटी के मूड में है, तो ये डोमिनेट कर रहा है डेफिनेटली. हमारे आइडियल्स भी वही हैं वाले. Yes, sir, right. It's very explicit कि the will to die or to live, like it's there in the society and it has been explained there in Thanos concept. So it was really interesting to know that as well. So moving on to our next question. It has been seen in our region that young individuals, males and females, commit suicide when they are accused and criticized of having non-traditional or illegitimate relationship. Rather than discussing and clarifying the accusation, why would someone decide to let go of their life? So Inayat, we'll start with you. What do you say about this question? Thank you. और again मुझे लगता है कि this question relates a lot to the question of norm जिसकी बात हो रही थी कि लोग क्या कहेंगे वाला. Again, जिस तरह से हमने norm को deconstruct किया, उसी तरह से legitimate को भी deconstruct करने की जरूरत है, उसी तरह से traditional को भी deconstruct करने की जरूरत है. और यहाँ पर मैंने एक चीज महसूस की अपने काम के दौरान की, जब भी कोई सुसाइड केस सामने आया, पर्टिकुलरली ऑफ अ फीमेल, तो हमारी सोसाइटी के अंदर खुदकुशियों के अंदर जितना एक्सपर्ट ओपिनियन देने की कोशिश की जाती है, बिसाइड्स द फैक्ट कि यहाँ पे एक्सपर्टीज जीरो हैं मेंटल हेल्थ और सुसाइड सेल्फ हार्म को हैंडल करने की, सबसे कॉमन जो चीज मैंने फीमेल सुसाइड के ऊपर देखा वो ये कि जब से मोबाइल फोन आया है तब से लड़कियां खराब हुई हैं, तब से ये हुआ है, तब से ये हुआ कि इलेजिटिमेट रिलेशनशिप्स डेवलप हुए हैं, नॉन ट्रेडिशनल चीजें हुई हैं, और उसके नतीजे में ये रीजंस की वजह से सुसाइड्स हुई हैं. ये सवाल मेरे ख्याल से पर्टिकुलरली दिस मस्ट बी आंसर्ड फ्रॉम अ फीमेल्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये जो डिस्कशन है ये पर्टिकुलरली ख्वातीन के हवाले से यहाँ की जाती है. अब कहा जाता है कि इलेजिटिमेट रिलेशनशिप के नतीजे में जो सुसाइड हुई, उसके अंदर प्राइमरीली, चले साइंटिफिक रूट्स पे नहीं जाते हैं, वेरी ले अंडरस्टैंडिंग. आप किसी खातून को अगर ये कहते हैं कि मोबाइल फोन आया, खराब हुए, कम्युनिकेशंस डेवलप हुए, अनहेल्दी कम्युनिकेशंस और इलेजिटिमेट रिलेशनशिप्स बने, कहीं पर भी आप देखिएगा हैरेसमेंट की डिस्कशन यहाँ पर नहीं है, कहीं पर भी आप देखिएगा ब्लैकमेलिंग की डिस्कशन यहाँ पर नहीं है. आई हैव अ लिस्ट ऑफ पीपल, जून 19 को, इस साल जून 19 को हमने गेजर में मरका किया, उससे लेकर अब तक 4 से 5 महीनों के अंदर मेरे पास 21 ऐसे खवातीन की डिस्कशन मेरे पास रिपोर्ट में आई जो सुसाइडल थे सिर्फ और सिर्फ हैरेसमेंट और ब्लैकमेलिंग के नतीजे में. तो इफ यू आर ट्राइंग टू शिफ्ट द डिस्कशन, कोई ये कहना चाहे कि असल में मसला ये है कि इलेजिटिमेट रिलेशनशिप्स डेवलप हुए हैं जिसके नतीजे में ये हुआ है, मेरे ख्याल में उससे भी पहली डिस्कशन ये है कि यहाँ पर हैरेसमेंट के ऊपर डिस्कशन नहीं होती, यहाँ पर ब्लैकमेलिंग के ऊपर डिस्कशन नहीं होती. रिसेंटली इन अ रिमोट विलेज, एक 2 गांव के बीच में एक ब्रिज है, उस ब्रिज के सामने कोई
تعلیمی ادارہ ہے, یہاں سے بچے بچیاں اس طرف جاتی ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ ہاؤ پاورفل مین آف دی سوسائٹی فیل کہ وہ گیٹ اوے ہو سکتے ہیں کسی بھی طرح کا کام کر کے. اس پل کا, اس برج کا ایک کسٹوڈین جو برج کا چوکیدار ہے, اس نے وہاں سے گزرنے والی ایک بچی کو ہراس کرنے کی کوشش کی. اس نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی, اس نے جیسے تیسے اپنی جان چھڑائی, وہ وہاں سے بھاگی, جیسے تیسے وہ اپنے گھر پہنچی. بٹ آفٹر اے ویک اس کے ایگزامس تھے. وہ اتنی فیئر فل اور اتنی ٹراما میں تھی کہ وہ ایگزامس میں اپیئر نہیں. اور جب اس کے پیپرز بھی مس ہوئے تو سڈنلی سب کچھ شٹ ڈاؤن اس کے زندگی کے آگے کہ اب میرے پیپرز بھی مس ہو گئے, بڑی مشکل سے تو میں تعلیم کے لیے مجھے پرمیشن ملی تھی. وہ یہ کمپلین لے کر اپنے گھر بھی نہیں آ سکتی. کیوں؟ کیونکہ جب بھی میری بہن کوئی ایسی کمپلین لے کے گھر پہ آئے گی تو میں اور میرا ابا سب سے پہلے اس سے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کریں گے کہ کچھ تم میں فالٹ ہوگا, ایسے ہی کسی نے کچھ نہیں کیا ہوگا. تو اس فیئر کے نتیجے میں وہ وہاں پر بھی ایکسپریس نہیں کرے گی, وہ ٹراما اندر ہی اندر رہے گا. پلس اس کے اوپر سیکنڈ ٹراما یہ ہے کہ اب اتنا فیئر ہے کہ اس جگہ کو دوبارہ کراس نہیں کرنا ہے. ایگزامس پیپرز چلے گئے. تو دین جو سچویشن ڈیولپ ہوئی اس بچے کی, اس سچویشن سے نکلنے اور اس سچویشن سے آگے نکلنے کے لیے اس کو پھر جن جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا, وہ ایک اور پینفل سٹوری ہے. کسی دن ہم یہ کریں گے. بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ اس بچی کا کیس اگر پبلکلی ڈسکس ہوگا تو ہم فوراً سے لیبل کریں گے کہ یہی جو سوال کے اندر آپ نے الفاظ استعمال کیے کہ الیجیٹیمیٹ تھا یا کچھ نان ٹریڈیشنل تھا. لیکن کہیں پر بھی اگین the focus of the discussion is victim blaming. تو یہ جو illegitimate اور traditional کی جو بات ہے نا, یہ victim blaming ہے. تو اس کو فلپ کرنے کی ضرورت ہے اور دوسرے سائڈ پہ جانے کی ضرورت ہے جہاں سے یہ اٹیک ہوتی ہے لوگوں پر کہ تم نے illegitimate کام کیا, تم نے نان ٹریڈیشنل کام کیا. یہاں سے کوشچن تھوڑا میرے وہ ارائز ہو رہا ہے کہ جس طرح ہم نے کہا کہ a girl, she cannot discuss things openly with her family. So how do you think the patriarchal system is affecting this thing? مجھے یہ کام کرتے ہوئے آپ کا سوال سے مجھے سوچ رہا ہوں کہ جب میں یہ کام کر رہا تھا یہاں پر, میں اس پرسپیکٹو سے ذرا کم سوچ پا رہا تھا. تھینکس ٹو شہانہ کی, انہوں نے بیچ میں کوئی آرٹیکل, سیریز آف آرٹیکلس لکھ رہی تھی, تو انہوں نے ایک کوشچن وہاں پر مجھ سے یہ پوچھا کہ بیسیکلی ان کا کوشچن یہ تھا کہ آپ نے پبلکلی میڈیا میں آ کے جرت کی کنفیس کیا کہ یو ہیو بین سوسائڈل اور آپ نے اٹیمپٹ کیا کسی زمانے میں. ان کا سوال یہ تھا کہ اگر آپ کی جگہ کوئی خاتون ہوتی تو اس کے لیے کنفیس کرنا اتنا ایزی ہوتا. سو اس سوال کے بعد تھوڑا سا میں نے اس پہ زیادہ سوچنا شروع کیا, اور مجھے لگتا ہے کہ اگین تمام ڈسکشن جاتی ہے سوسائٹی کے اوپر, اور سوسائٹی کا ایک ہارش کمپوننٹ پیٹریارکی ہے, اور می اسپیکنگ آف اٹ وڈ ناٹ ڈو جسٹس. تو میں چاہوں گا کہ اس کوشچن کو آپ پرٹیکولرلی شہانہ سے پوچھیں, not just because she is a woman, but she knows a lot about this crisis actually. Okay, thank you so much, ma'am. ہم آپ کی طرف موو کریں گے. So what do you say about this? Yeah. This is a very interesting question, اور یہ اس کو میں وہیں سے لنک کروں گی جہاں ہم نے بات کی نا کہ ہماری فیملی, ہمارا اسکول, ہمارا ریلیجن, یہ سب ہمارے لیے سپورٹیو ہیں یا ججمنٹل ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہر چیز میں ججمنٹل ہیں. That's why we feel suffocated in them. کہ اگر ہم کسی ریلیجس اسکالر کے پاس جاتے ہیں, اپنا مسئلہ وغیرہ شیئر کرتے ہیں, تو انسٹیڈ آف فائنڈنگ کائنڈنس اینڈ کمپیشن ہم یہ سنتے ہیں کہ او تم ناشکر ہو, تم نے غلط کیا ہے, تم نے جیسے کہا کہ سن کمٹ کیا ہے, یہ غلط چیزیں کی ہیں. سو آل آف دیز انسٹیٹیوشنز جن کے اندر ہم رہتے ہیں, جو ہمیں بڑا کرتے ہیں, ہمیں صحیح اور غلط بتاتے ہیں, they are judgmental, they are not inviting, they are not kind, they are not open to the consideration of mistakes, کہ کوئی انسان مسٹیک کر سکتا ہے, اس سے سیکھ سکتا ہے, بعد میں ٹھیک ہو سکتا ہے. ایک یہ چیز. دوسرا یہ کہ جتنی ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں ریگارڈنگ دا ریلیشنز بٹوین مین اینڈ ویمن, چاہے وہ سیکشل نیچر کے ہوں یا روٹین کے معاملات ہوں, ٹھیک ہے, ناٹ ایوری انٹریکشن بٹوین اے مین اینڈ اے وومن از سیکشل اور رومانٹک. ٹھیک ہے, اٹ کین بی اے کمپلیٹلی ایوری ڈے اکرنس.
اس سب میں ہیومینٹی کو ڈینائی کیا جاتا ہے, ایسے ایکٹ کیا جاتا ہے جیسے وی آر ناٹ ہیومنس, نہ یہ آدمی انسان ہیں ود انسانی جذبات, نہ یہ عورتیں انسان ہیں ود انسانی جذبات, ٹھیک ہے. اس میں بھی مردوں کو چلیں دے دیا جاتا ہے ایک کیا کہیں گے گنجائش دے دی جاتی ہے کہ دے مائٹ بی اٹریکٹڈ ٹو somebody اور something, لیکن خاتون کا یہ ہے کہ یہ پتھر کی بنی ہوئی ہے, مطلب اس سے نہ کوئی اچھا لگ سکتا ہے, لیکن اچانک سے ایک دن ہم اس کی کسی سے شادی کرائیں گے اور اس کے بعد سے then she will respond to that person, ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ کنسنٹ کا کوئی بھی آئیڈیا یہاں پر ایگزسٹ نہیں کرتا, سرے سے ہی ایگزسٹ نہیں کرتا کہ کنسنٹ کیا چیز ہوتی ہے اور پھر اس کے نوانسز کیا ہوتے ہیں کہ انسان ایک دفعہ کسی ایک چیز کے لیے کنسنٹ دیتا ہے تو کیا وہ ہر چیز کا لائسنس ہے؟ جیسے کہا وکٹم بلیمنگ کی بات کی کہ if you are willingly talking to somebody or meeting somebody, ٹھیک ہے, وہ آپ کا ایک انیشیل کنسنٹ ہے, but is that also consent for being harassed؟ یا جس کے ساتھ آپ نے willing communication کیا ہے, کیا اس کو اب لائسنس ہے کہ وہ کبھی آپ کو ہراس کرے, ابیوز کرے؟ نہیں ہے نا. لیکن یہ آئیڈیا یہاں پہ کہ کنسنٹ withdraw ہو سکتا ہے, that it is an ongoing thing which can be given or withdrawn at any moment when that person feels uncomfortable, یہ کوئی بھی آئیڈیا یہاں پر موجود نہیں ہے. اچھا, پھر اگر کہیں پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ سوسائڈ ہوئی ہے تو وہاں پہ موسٹ لائکلی وہ آنر کلنگ ہے, وہ سوسائڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی اگر سوسائڈ ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ بلیک میلنگ والا ایلیمنٹ آ جاتا ہے, خاص طور پہ آن لائن, جس میں آپ کی لیکڈ ویڈیو, پکچرز, کانورسیشنز, چیٹس, یہ سب ہو سکتی ہیں. اچھا, اب اس میں دو چیزیں ہیں. ایک آپ یہ کہتے ہو نا اچھا وائی واز دس گرل ایون ٹاکنگ ٹو اینی بڈی آن لائن, اگر یہ ہراس نہیں ہونا چاہتی شی ڈونٹ ٹاک ٹو اینی بڈی, لیکن ایسا نہیں ہے. ایون ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں women who've been married to somebody for years and they have children and later on they get divorced and then those men threaten to blackmail them to leak their videos or whatever, ٹھیک ہے. تو اگر آپ اتنے انٹیمیٹ اور اتنے لمبے عرصے کے ریلیشن شپ میں بھی کسی پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ جو آن لائن اسپیس ہے. اچھا, اب اس کے اندر یہ والے جو بات آ گئی کہ موبائل کی وجہ سے خراب ہو گئی ہے, وہ اس میں ایک اور ایسپیکٹ ہے کہ جب آپ ہیومینٹی کو ڈینائی کرتے ہیں, جب آپ ہیلتھی ریلیشن شپ, ہیلتھی انٹریکشن کے لیے سوسائٹی میں جگہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, سیف, کلین, اوپن, ایری اسپیسز نہیں ہیں for people to interact, اس کے بعد کیا ہوگا, they will be pushed into unsafe and risky situations because وہ inner compulsion تو ہے to interact with somebody, to hear something nice about yourself, you know, یہ ساری چیزیں ہیں. جب وہ آپ ایک نارمل سیف انوائرمنٹ میں ہیلدی طریقے سے نہیں کر سکتے تو پھر لوگ اس کے لیے obscure اور چھپے ہوئے راستے نکالیں گے. اس میں پھر you are very much likely to get abused, get harassed, get stalked, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو یہ بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ چیز ہے. لیکن اگر جہاں پر ڈیتھ تک بات آ جاتی ہے کہ somebody has died اور اس میں یہ لگ رہا ہے کہ اس نے ریلیشن شپ ایکسپوز ہونے کے ڈر سے خودکشی کی ہے, تو اس میں either some kind of blackmail would be involved or honor killing would be involved. But as far as a genuine جس کو ہم کہیں گے if a sincere relationship exists between two people, اس کیس میں I find it unlikely that کسی بہت سخت hardship کے باوجود بھی people would not be driven to suicide. That is my personal opinion, but I don't have any data related to this. Yeah, very right, ma'am. What do you say about the patriarchal society? Just a few points. Yeah, how is it affecting? Patriarchy جو ہے نا, it works at the expense of women and children. تو جو ہم کہتے ہیں کہ بچے سفوکیٹ ہوتے ہیں گھر میں, عورتیں سفوکیٹ ہوتی ہیں, تو وہ اس کا سسٹم ہی وہ ہے. دیٹ از دا فیول جو اس سسٹم کے اندر چلتا ہے, اسی کے اوپر وہ آپریٹ کر رہا ہے, اور اس کے پھر بینیفٹس جو ہیں وہ ایڈلٹ میلز وہاں پر اٹھاتے ہیں. تو یہ پیٹریارکل سسٹم کے اندر چھوٹے موٹے ٹویکس کرتے ہوئے یا ریلائنگ آن دا بینیولنس آف دا پیٹریارک جو ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ویمن اینڈ چلڈرن ول گیٹ دیئر رائٹس. اس کے اندر کچھ نہ کچھ ڈسمینٹلنگ ہوگی تو پھر بچوں اور عورتوں کو ان کے رائٹس ملیں گے. ادروائز it is a system based on oppression. Very well explained. Sir, as usually that will continue with this question. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ اچھا, یہ ایک طرح سے پھر ہمارا صحافتی, کیونکہ ہم ٹرین نہیں ہے کسی چیز میں نا, کیونکہ ہم ماڈرنٹی کے لیے ہمارا ذہن ٹرین ہی نہیں تھا, تو ہم غلطی پہ غلطیاں کیے جاتے ہیں. تو یہ کچھ صحافیوں نے یہ غلط ایک وہ ٹرینڈ کو چلایا یا بیان دیا جو کچھ بھی ہے.
تو بیسکلی کمزور سوسائٹی کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے, جو کمزور اندر سے انٹرنل کمزور سوسائٹی ہوتی ہے نا, وہ بلیم گیم ایزیلی کر سکتی ہے. وہ روٹ کاز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بجائے, اصل کاز تک پہنچنے کی بجائے وہ ہر حلیے بہانے تراشیں گے وہ. اور یہ ہماری سوسائٹی اس معاملے میں بہت ہی پرفیکٹ ہے نا. سوسائٹی خراب ہو رہی ہے تو یا یوتھ کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے یا لڑکیوں کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں موبائل آنے کی وجہ سے لڑکیاں بھاگتی ہیں, تو لڑکے کیوں نہیں بھاگتے ہیں؟ لڑکے بھگاتے ہیں نا. تو ہم ایسی سوسائٹی ہے کہ یہاں پہ پھر وہی بلیم ایزلی اس کو دیا جاتا ہے جو سب سے بڑا کمزور ہو اس سوسائٹی میں. کیونکہ کمزور سوسائٹی کیا کرتی ہے, وہ آقا بننے کی کوشش کرتا ہے نا. ہر بندہ اپنے غلام ہوتا ہے لیکن وہ آقا بننے کی کوشش کرتا ہے. تو ہماری اس سوسائٹی میں کمزور ہونا سب سے بڑی گالی ہے. یہاں دبایا بھی کمزور کو دبایا جاتا ہے ایزلی, ان کو ایکسپلوئٹ بھی کمزوروں کو کیا جاتا ہے. جو طاقتور ہوتا ہے اس کی ہم پرستش کرتے ہیں, وہ آیا ہے ہمارے بیہیویئر سے بالکل ہی آیا ہے. تو دس از ٹوٹلی نون سینس نا, اس طرح سے جو بلیم دیا جاتا ہے. تو یہ ہمارے کلچر پارٹ ہے بلیم کا. اور ایسی سوسائٹیز جس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونا, وہ ججمنٹل بہت ہوتے ہیں. اور ہمارے سوسائٹی میں ججمنٹل ہونا بہت ہی ایزی کام ہے. اور ہمارے سوسائٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے علاوہ باقی سب لوگوں کی زندگی میں ہمیں بڑا انٹرسٹ ہے. لوگوں کی, دوسروں کی بہنوں میں بڑا انٹرسٹ ہے, دوسروں کی بیویوں میں بڑا انٹرسٹ ہے, ہمیں دوسروں کی بیٹیوں میں ہمیں بڑا انٹرسٹ ہے. تو یہ جب ایسی سوسائٹی ہوگی تو وکٹم بلیمنگ یہاں بہت زیادہ ہوتی ہے. دوسرا سوال پیٹریارکی کا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بیسکلی یہاں پہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خواتین بھی جو ہے نا, خواتین ہمیں نظر آتی ہیں, بیسک وہ خواتین ہوں گی اپنے لحاظ سے, لیکن انہوں نے اس پیٹریارکل نارمز کو اتنا انٹرنلائز کیا ہوتا ہے کہ وہ خاتون کم اور مرد زیادہ نظر آتی ہے. کیونکہ اس ویلیو سسٹم کو اس نے انٹرنلائز کیا ہوتا ہے, اس دنیا کو دیکھنے کا ورلڈ ویو اس نے اندر انٹرنلائز کیا ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتی, وہ خاتون بھی خود خواتین کو دیکھتی ہے تو وہ مردوں کی نظر سے ان خواتین کو دیکھتی ہے. تو خواتین ہی خواتین کی وکٹم اس لیے بن جاتی ہے, نوٹ بیکاز دے آر بایولوجیکلی وومن نا, بٹ the thing is that ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ مردوں نے ہی کیا ہوتا ہے. تو بہت زیادہ ضرورت ہے اس پیٹریارکی کو توڑنے کے لیے. وہ جو ہمارے سوچنے کے پیمانے ڈٹرمائن کیے گئے ہیں, بنائے گئے ہیں, تشکیل دیے گئے ہیں, تو ان تشکیلات کو, ان کنسٹرکٹس کو ہمیں ڈی کنسٹرکٹ کرنا لازمی ہے. اس کو توڑ کے ہی پھر کیا ہو سکتا ہے, وہاں سے انڈیویجول لبریٹ ہو سکتا ہے. ہم وہ ایسے لوگ ہیں کہ ہم ایک جیل میں قید ہیں جہاں ایک کھڑکی سے باہر ہمیں ایک ویو نظر آ رہا ہے اور ہم نے اس کو دنیا سمجھا ہوا ہے. جب تک ہم اس پریزن ہاؤس کو نہیں توڑ دیں, پریزن سیل کو نہیں توڑ دیں, ہمیں براڈر ویو نظر نہیں آ جائے گا. تو اس حوالے سے لازمی یہ ہے, یہ نہ صرف یہ سوشلی معاملوں میں نہیں, آپ نے کیا کرنا ہے, ہمارا جو گورننس سٹرکچر ہے اس کو بھی توڑنا بہت لازمی ہے, اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا بہت لازمی ہے. اسی طرح سے ہمارے اندر سوسائٹی کے, ہمارے یہاں لٹریچر کس ٹائپ کا پروڈیوس ہو رہا ہے, لٹریچر میں کس ٹائپ کی عورت ایمرج ہو کے سامنے آ رہی ہے. لٹریچر میں ہمیں وہاں پہ ڈی کنسٹرکشن کرنا بہت لازمی ہے. ہمارے پولیٹیکل سسٹم کا ڈی کنسٹرکشن کرنا بہت لازمی ہے. اور یہ میں بات بتا دوں آپ کو, یہ ہمارا سوسائڈ اور مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہمارا براڈر پولیٹیکل کوسچن سے جڑا ہوا ہے. کیونکہ ایک سٹیٹ ایک پیٹریارک ہے, آٹم آف دی پیٹریارک کا سامنا کر رہے ہیں ابھی, پیٹریارک ہے. تو جس طرح کا پولیٹیکل سیٹ اپ آبجیکٹو کنڈیشن میں ہم رہ رہے ہیں, یہاں پہ ہم مینٹلی ہیلدی نہیں رہ سکتے ہیں جس طرح کی ہماری پولیٹیکل سپریشن ہے. تو فار دیٹ ریزن وومن آر ڈبل وکٹم آف دس پیٹریارکل نام. اس میں بھی مرد بھی سفر کر رہا ہے, عورت بھی سفر کر رہا ہے. تو اس ڈی کنسٹرکشن کا جو مومنٹ ہے یا جنگ ہے, اس کو زندگی کے ہر ڈومین میں لے جانا لازمی ہے. آپ کو ایجوکیشن میں لے جانا ہے, آپ نے اپنے لینگویج میں چیلنج کرنا ہے, آپ نے ریلیجن میں لے جانا ہے. وہاں پہ اب تک تو یہاں پہ وائز ملا اور شیخ درس دیا کرتے ہیں نا, ابھی خواتین کی طرف سے ریلیجس انٹرپریٹیشن آنا چاہیے. ریلیجن کے ڈومین کو بھی خواتین نے قبضہ کرنا لازمی ہے. ادب میں ابھی ہمیں کم نظر آ رہی, اس حوالے سے جانا ہے تو ہر لیول پہ یہ ڈی کنسٹرکشن کی جنگ ہمیں آج سے کنٹینیو کرنا ہے. اور یہ امید کرتا ہوں کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو
جاری رکھیں گی. Yes, sir. The point you mentioned that a female software is, shaped as a male one. یہ بہت وہ تھا intriguing تھا. Okay, so we've got our last question here, and it is: are all the suicide cases that we receive in our areas are actually cases of suicides, or there are different stories behind them? Because many cases of murders are reported as suicide to protect the perpetrators. Family members and tribal or communal forces often collude to misreport murders as suicide. As was proven by a case in Vezir this year, where a transparent police investigation unearthed the conspiracy to deny the victims justice. So, what would you say about it, Sir Inayat? This is again very interesting question, کیونکہ یہ اس حوالے سے جو ڈیٹا بیس ہمارے سامنے آیا ہے. آپ دیکھیں کہ 2017 میں غالباً اسمبلی میں ایک بل موو ہوا اس وقت رانی عتیقہ کی طرف سے کہ سوسائڈ کیسز کے حوالے سے انہوں نے کچھ بل اسمبلی میں موو کیا, جس کے نتیجے میں ایک اچھی لیجسلیشن یہ ہوئی تھی کہ ہر سوسائڈ کیس کو آٹم سے گزارنا بہت ضروری ہے. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ کوئی بھی کیس آف سوسائڈ, اللیجڈ کیس آف سوسائڈ سامنے آیا تو اس کا پوسٹ مارٹم لازمی کیا گیا. ان کیس اگر فیملی نے اپروول نہیں دیا, کانسنٹ نہیں دیا, تو فیملی کا کانسنٹ وائلیٹ کر کے بھی پولیس نے پوسٹ مارٹمس کیے ہیں. اور بعض کیسز ایسے بھی ہیں جہاں پر فیملی نے چپکے سے تدفین کی باڈی کی, تو اس کو دوبارہ قبر کشائی کر کے دوبارہ پوسٹ مارٹم بھی کیا گیا. اس کے نتیجے میں جو ہمارے پاس نیا جو ٹرینڈ سامنے آیا, اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اس سال 2022 کی آپ بات کریں کہ پہلے 7 مہینوں کے اندر گیزر کے اندر جو رپورٹڈ کیسز آف اللیجڈ سوسائڈز آئیں وہ 20 آئی. لیکن جب پوسٹ مارٹم ہوا تو پوسٹ مارٹم کے بعد پتہ چلا کہ 5 کیسز پروو ہوئی کہ they were cases of murder, اور ان کے اندر 2 کیسز غالباً if I'm not wrong ایسی تھے جو assault تھا اور manual strangulation تھا ان کے اندر sexual assault کے بعد. تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ اگین یہاں پر جس طرح سے میڈیا کے اندر, اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایٹ پلیٹ فارم آف ICRD ہم نے جو ہمارا سینٹر فار پبلک ہیلتھ ہے اس کے اندر بھی ہم اس وقت ایک پالیسی سجیشن تھوڑا سا ڈرافٹ کر رہے ہیں, جس کے اندر ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی میڈیا پرسنلز ہیں, جتنے بھی میڈیا کے ادارے ہیں, ان کی اس حوالے سے ذرا کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہو اور ان کو ذرا اسٹرکٹلی پابند کیا جائے کہ وہ کب اب سوسائڈ کیسز کے اوپر بریکنگ نیوز نہ چلائے. اس کا سب سے بڑا دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ میں ایک پیج چلاتا ہوں, کوئی میڈیا کا پیج چلاتا ہوں, اب مجھے پتا چلا کہ یہاں سوسائڈ ہوا اور میں نے لکھ دیا کہ فلانا جگہ پہ سوسائڈ ہو گیا, ابھی پولیس نے انویسٹیگیٹ بھی نہیں کیا ہے. تو ہم ایک پالیسی ریکمنڈیشن یہ دے رہے ہیں کہ اگر کوئی میڈیا پلیٹ فارم یہ کہہ رہا ہے کہ سوسائڈ ہوا ہے تو پولیس اس کو بھی انٹروگیٹ کرے, شامل تفتیش کرے کہ ہاؤ ڈیڈ یو نو کہ یہ سوسائڈ تھا, آپ کو کیسے پتا چلا. بہت سارے کیسز جو سوسائڈ ڈکلیئر کیے گئے 25% آف دا ٹوٹل کیسز ایکچولی ابھی تک کا جو ڈیٹا بتا رہا ہے کہ 25% کیسز جو کہ ڈکلیئر ہوئے تھے سوسائڈس, وہ سوسائڈس نہیں تھے. اس کے اندر سب سے بڑا لوپ ہول کیا ہے, ایون پوسٹ مارٹم کے اندر یہاں پر فورینسک لیبورٹری گلگت بلتستان میں کوئی نہیں, یہاں پر میڈیکو لیگل کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. ایکسپرٹس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ میڈیکو لیگل رکھیں کم سے کم ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے اندر کوئی میڈیکو لیگل آفیسر ہو, اور اگر پروونس کی سطح پر کوئی ایک فورینسک لیب ہو, فورینسکس اور ڈیپ میں چیزیں اینالائز کرتی, تو یہ جو ڈیٹا جو 25% تک پہنچا ہے اٹ کین گو اپ ٹو 50%. یعنی کہ ابھی تک جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اتنے لوگوں نے سوسائڈ کیا, 300 لوگوں نے, جب ہم کہتے ہیں گیزر کے اندر, تو وہ ایکچولی 150 ہو سکتا ہے, اگین وچ از این الارمنگ فگر. لیکن یہ کہ اس سب کو ڈکلیئر کیا گیا ہے سوسائڈ, اور یہ زیادہ تر ہوا ہے ہمارے میڈیا فریٹرنٹی کی طرف سے کہ انہوں نے بغیر کسی انویسٹیگیشن کے TRPs کی ریز میں آ کے انہوں نے ہر چیز کو, ہر جو خبر ان کو آئی انہوں نے پورے وثوق سے. اور یہاں تک دیکھیں ایجوکیشن کا یہ سوال ہے میڈیا کی فریٹرنٹی کے اندر کہ ایک لفظ اردو میں مبینہ طور پر لکھتے ہیں یا انگریزی میں لکھتے ہیں alleged, وہ یہ بھی نہیں لکھتے, وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ سوسائڈ ہوا, اور اس کے اندر میتھڈ آف سوسائڈ بھی بتایا جاتا ہے کہ فلانا علاقے میں نیٹی-گریٹیز میں WHO کی گائیڈ لائنز ہیں کہ آپ اگر رپورٹ کریں میڈیا گائیڈ لائنز تو آپ جو جیوگرافی ہے اس کو ذرا جنرل رکھیں, پرٹیکولر نہ کریں. لیکن یہاں پر بتایا جائے گا کہ فلانا ضلع کے فلانا گاؤں کے فلانا محلے میں فلانا ولد فلانا نے
گلے میں رسی ڈال کر خودکشی کی. تو اتنی ڈیٹیل سے جو چیزیں بتائی جاتی ہیں, دس از اے بگ کرائسس. اور جس طرح سے آپ نے بات کی میڈیا کے اندر جس طرح سے اس کو بتایا جاتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر میں اس کو سٹاپ کروں گا. اور بیسیکلی یہ کرائسس میڈیا سے آ رہا ہے, اور میڈیا کے اندر مرڈر کو سوسائڈ سے ڈفرینشیٹ نہیں کیا جا رہا. ایک پوسٹ مارٹم کی چھوٹی سی لیجسلیشن ہمیں اتنی مدد کر رہی ہے کہ اس کے اندر 25% تک کا ڈیٹا ہمارا ریٹیفائی سے ہو رہا ہے. تو وی شوڈ آل ڈیمانڈ فرام دس ٹاک آلسو, او اے سی کے پلیٹ فارم سے بھی اس ڈسکشن کے نتیجے میں آئی ریکمینڈ کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی آپ ایسی کوئی لیجسلیشن ضرور لے کے آئیں کہ جس کے اندر پروونشل سطح پر ایک فورینسک لیبورٹری فوری طور پر بنائی جائے, اور ہر ڈسٹرکٹ کے اندر کم سے کم, یا پھر جو کرائسس ریڈیم ڈسٹرکٹس ہیں ان کے اندر فوری طور پر یہ ہو کہ میڈیکو لیگل آفیسرز ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے اندر ہوں, اور انویسٹیگیشن اور اس ڈسکشن کے اندر پولیس کا جو کردار پوسٹ 2017 رہا ہے پولیس ڈپارٹمنٹس کا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اپریشیبل بھی ہے فار اس سبجیکٹ کے اندر کے ڈفرینسیشن آف مرڈر فرام سوسائڈس. while researching for this topic میں نے بھی یہ دیکھا تھا کہ چترال میں کوئی فورینسک لیبس نہیں ہے. so it's like a basic thing کہ یہ ایک like it's a big district. ابھی آپ نے بھی بتایا کہ گلگت میں بھی نہیں ہے, تو how is it even possible like rationally کہ پتہ چلے either it was suicide or it was murder. so it's like a very a basic thing that should be kept in notice, اور گورنمنٹ پہ اس پہ کام کرنا چاہیے. شہانہ will move on to you. آپ کیا کہیں گے؟ اس کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ کلیئرلی ڈیفرینشیٹ کیا جائے مرڈر اور سوسائڈ میں. فار ایگزامپل, جب تک کہ عنایت نے جو ذکر کیا کہ پولیس بہت ایکٹیولی انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, جب تک یہ ڈیلیجنس شروع نہیں ہوئی تھی, there was a general perception that more women are committing suicide than men in Gilgit Baltistan. لیکن جب انویسٹیگیشن صحیح طریقے سے ہونے لگی, اس کے بعد پتہ چلا کہ نہیں, جو گلوبل ڈیٹا ہے اس کے اکارڈنس میں گلگت بلتستان میں بھی مردوں کا ریشو زیادہ ہے خواتین سے ان ٹرمز آف سوسائڈ, کیونکہ وہ خواتین کی سوسائڈز پھر پروو ہوئی کہ یہ آنر کلنگز ہیں. تو یہ بہت زیادہ چیز ضروری ہے. اور پھر وہ یہ جیسے پولیس سے بھی میں بات کر رہی تھی سوسائڈ اور مرڈر کے حوالے سے بھی, کہ وہ اتنی ٹیکنالوجی کے حوالے سے, مین پاور کے حوالے سے وہ لوگ اتنی زیادہ لمیٹیشنز میں کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اٹس ویری چیلنجنگ فار دیم ایون ٹو کنکلوڈ این انویسٹیگیشن ٹائملی اور سیٹسفیکٹری طریقے سے. اور دوسرا جس کی طرف عنایت نے بھی بتایا کہ میڈیا کو کیا ریسپانسبلٹی لینے کی ضرورت ہے, اس میں اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ فارمل میڈیا ہے, ٹھیک ہے, کوئی ویب سائٹ ہے, کوئی نیوز ایجنسی ہے, ٹی وی چینل ہے, اخبار ہے, ان کی کوئی پالیسی بھی ہو سکتی ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے کیسے رپورٹ کرنا ہے. لیکن ابھی یہ ہے کہ بہت سارے پیجز بنے ہوئے ہیں فیس بک کے اوپر, انسٹاگرام, ٹویٹر, ہر جگہ پر پیجز بنے ہوئے ہیں جو ایک طرح کا سٹیزن جرنلزم ٹائپ کا کر رہے ہیں اور وہ چیزیں لگا رہے ہیں. تو اس میں تو دیر از ایبسولوٹلی نو ریگولیشن. میتھڈ اور آئیڈینٹیفیکیشن وغیرہ بتانے کے علاوہ ایکچوئل پکچرز آف دا ڈیڈ باڈی آر آلسو دیئر, اینڈ سنس یو آر ناٹ ایکسپیکٹنگ اٹ, اسکرول کرتے کرتے اچانک اتنی پریشان کرنے والی چیز آپ کو نظر آتی ہے, تو دیٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سی. اس کے علاوہ کچھ میری جو لرننگ ہوئی while I was working on my article, جو خواتین میں سوسائڈ کو دیکھ رہا تھا, تو اس میں کچھ گائیڈ لائنس تھیں, ایڈ کرتی ہوں جو عنایت نے بتایا اس کے اوپر, کہ سوسائڈ نوٹ شیئر نہیں کرنا چاہیے, میتھڈ شیئر نہیں کرنا چاہیے, لوکیشن نہیں بتانی چاہیے. اس کے علاوہ یہ کہ سینسیشنل ہیڈ لائن یا رومانٹیسائزڈ ڈسکرپشن نہیں دینی چاہیے. اور یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ایک دفعہ اٹیمپٹ کیا ہوتا ہے بٹ دے سروائیو, تو وہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص سروائیور ہے, تو کسی بھی لے پرسن کو جا کر اس کو انٹرویو یا انویسٹیگیٹ نہیں کرنا چاہیے. دیٹ شوڈ بی لیفٹ ٹو دی پروفیشنلز, دی سائیکیٹرسٹ, سائیکالوجسٹ, کاؤنسلر, جو بھی ہے, بلکہ یو شوڈ ٹرائی ٹو کنیکٹ دیم ود دی پروفیشنل. تو جس نے اٹیمپٹ کیا ہے, ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ I'll be very sensitive, میں ان سے بہت احتیاط سے بات کروں گی, ان سے پوچھوں گی why did they do what they did, but since we're not professionals, تو کسی بھی جرنلسٹ کو یا ایک عام ریسرچر کو کوئی ایسا شخص جس نے ایک اٹیمپٹ کیا ہے اس سے جا کے دوبارہ پھر کوشچنس نہیں کرنے چاہیے. تو یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ ایک دو چیزیں جو دیٹ آئی لرنڈ, کہ اگر کوئی اپنی آئیڈیشن شیئر کرتا ہے آپ سے, آپ کا کوئی فرینڈ یا کوئی کالیگ, کہ اس کو سوسائڈل تھاٹس آ رہے ہیں, تو ہاؤ شوڈ یو ریئیکٹ.
تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ یو شوڈ لسن وداؤٹ ججمنٹ. جج نہیں کرنا اس کو کہ او اس کا مطلب ہے تم کمزور ہو, اس کا مطلب ہے تم دین سے دور ہو, اس قسم کی جو ججمنٹ ہوتی ہے. ری ایشور کیا جائے, آئی ایم ود یو, آئی ایم ہیئر فار یو. جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے اس کے ساتھ شیئر کی جائے, کسی پروفیشنل کی طرف اس کو گائیڈ کیا جائے, کاؤنسلنگ کی طرف اس کو گائیڈ کیا جائے. اور کئی لوگ ان کو پتا ہوتا ہے کہ مے بی آئی شوڈ گو اینڈ سی اے کاؤنسلر, لیکن وہ ہمت بنا رہے ہوتے ہیں. دے آر ٹرائنگ ٹو کیونکہ مشکل ہے to go to get an appointment, to pay for it, to actually open up, اتنی ہمت کرنا, تو اس میں ان کو ری ایشور کرنا ضروری ہے. اینڈ موسٹ آف آل واٹس امپورٹنٹ از دیٹ کسی بھی مینٹل ہیلتھ اسٹرگل کے ساتھ سے شیم کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو ہمیں ڈسوسیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ کچھ ایکسٹرا چیزیں تھیں which I wanted to share with you. Thank you so much. I guess Aziz Ridad is not with us, but this was the last question, and thank you so much کہ آپ لوگوں نے اتنا صحیح میں explain کیا. We can conclude it like as there should be deconstruction of norms which are anti-human. We have taken a bit zyada time because this topic was very crucial, and ہم نے بہت smoothly اس پر discussion کی. So now we'd formally end our discussion. I really hope you guys all found it a profound one.